जो कत्ल होने या गिरफ्तारी से डरे इससे बादशाहों की मुलाजमत की बजाय घर में अपनी बीवी के पास बैठना चाहिए। जब दुश्मन तुम्हारा पीछा करते करते थक जाए और वापस लौटने लगे तो तुम उसकी पुश्त पर हमला कर देना। मिस्र में यूसुफ मुस्तहकम हो जाएगा और जुदाई के बाद याकूब की आंख वहीं ठंडी हो गई। वहीं यूसुफ अपने भाइयों से मिलेगा, अल्लाह इन्हें किसी खदशे के बगैर इकट्ठा कर देगा। मिस्र का कोई मुहाफिज है न मददगार। जब तक नूरुद्दीन लश्कर तैयार करके वहां रवाना होगा हम वहां कब्जा कर चुके होंगे और नूरुद्दीन जब वहां आएगा तो इसका बच कर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़फ़र और आप देख रहे हैं एनसीडी स्टोरियन। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसका नाम है मिस्र का यूसुफ और उसका एक एपिसोड मुकम्मल हो चुका है। आज उसी सीरीज का दूसरा एपिसोड है, तो चलिए हमने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मिस्र से लौटने के बाद शेर को, जो कि शावर को इसके करतूतों का मजा चखाने के लिए बेचैन था, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से बार बार दरखास्त करता रहा कि मिस्र पर फौज कुशी की जाए। चूंकि इस वक्त जंगी हुकूमत के बनु उबैद से अच्छे ताल्लुकात थे, इसलिए सुल्तान नूरुद्दीन को किसी खास मजबूरी के बगैर मिस्र पर हाथ डालना पसंद न था। बहरकैफ शेर को ने अपनी कोशिशें जारी रखी। आखिरकार 3 साल बाद सुल्तान को मनाने में कामयाब हो गया। रबीउस्सानी 562 हिजरी मुताबिक फरवरी 1167 ईस्वी में शेर को एक बार फिर 2000 बर्क रफ्तार शह सवारों की फौज लेकर मिस्र रवाना हुआ ताकि शावर को बदअहदी और नसरानियों से दोस्ती की सजा दी जाए। ये जंगी की तरफ से मिस्र में एक सोची समझी अस्करी मदाखलत थी जिससे बहुत से सियासी और अस्करी फायदों की उम्मीद थी। शेर को इस शामी ईसाई रियासतों को दाएं हाथ पर छोड़ता हुआ सराय सीना में दाखिल हो गया। इस खतरनाक इलाके से गुजरकर वो मिस्र की हदूद में पहुंचा और काहिरा से तकरीबन 40 मील जुनूब की समत अतफिया के मकाम से दरिया नील को अबूर करके मगरबी किनारे पर उतर गया। यहाँ इसने जजा में कोई 2 माह कयाम किया और मगरबी मिस्र में अपने कदम मजबूत जमा लिए। इस दौरान शावर फरंगियों से मदद तलब कर चुका था। चनाचे इसका पुराना दोस्त एलमरिक अपनी फौज लेकर दरिया नील के मशरकी किनारे पर आन पहुंचा। अब टकराव नागुरेज हो चुका था। दोनों लश्कर दरिया नील के किनारे किनारे शुमाल की तरफ चले। फरंगी मशरकी किनारे पर और मुसलमान मगरबी किनारे पर आगे बढ़ते गए। आगे चलकर अलमरक ने फस्ताद के करीब पड़ाव डाला और शावर पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि अस्करी इमदाद के बदले शावर ने मराआत और माल देने का जो मुआहदा किया था वो इस वक्त तक मोतबर नहीं होगा जब तक खुद उबैदी सरबरा आज़द इसकी तस्दीक नहीं करेगा। आज़द ने यह बात मान ली और ईसाई सफीरों को खुद अपने पास हाजिरी की इजाज़त देकर नसरानियों से दोस्ती और मुआहदे की तस्दीक की। अलमरक अब जरी होकर शेरको पर हमला करने के लिए पर तोलने लगा। दोनों हरीफों के दरमियान हायल दरिया नील को अबूर करने के लिए पहले इसने पुल बनाने की कोशिश की मगर इससे नाकामी हुई। इस दौरान शामी फौज मिस्र के बालाई इलाके सईद मिस्र पहुंच चुकी थी। अलमरक ने आगे चलकर दरिया को डेल्टाई इलाके से पार किया और मुसलमानों को घेरने की कोशिश की। शेरको के पास सिर्फ 2000 सिपाही थे। इसने अपना पहलू बचाते हुए बाबैन नामी मकाम में पड़ाव डाल दिया। फरंगियों के साथ अब मिस्री अफवाज भी शेरको की तरफ बढ़ रही थी। शेरको के जासूसों ने जो ताज़ा इत्तलाआत फराम की थी इनके मुताबिक ईसाई और मिस्री दोनों बहुत बड़ी तादाद में थे और हर कीमत पर शामी फौज को ख़त्म करने पर तुले हुए थे। बाइज्जत सुलह का दूर दूर तक कोई इम्कान न था। शेर को लड़ाई से घबराने वाला नहीं था मगर इससे अपने साथियों की फिक्र थी। इस मुआरके में बच निकलने के इम्कानात बहुत कम थे। जान बचाने की सिर्फ एक सूरत थी कि किसी तरह दरिया पार करके राह फरार अख्तियार की जाए मगर दरिया अबूर करना भी इस वक्त इतना आसान नहीं था। फरंगी और मिस्री फौज पूरी तरह चौकस थी। ऐसी हालत में शेरको ने अपने साथियों से मशवरा करना जरूरी समझा। अक्सर साथियों ने यही राय दी कि बहर सूरत दरिया अबूर करके जान बचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा लड़ाई की सूरत में ज्यादा इम्कान यही है कि हम शिकस्त खाएंगे। इस सूरत में हम पसपा होकर कहीं भी बना लेंगे तो कहाँ कौन हमारी मदद करेगा। इन इलाकों में हर सिपाही, हर किसान और हर आम आदमी हमारे खिलाफ है। इनका यह कहना गलत भी नहीं था। ज़ाहिरी नक्शा यही बता रहा था कि लड़ाई से गुरेज किया जाए मगर शेरको के 2 खास आदमियों ने इसकी खिलाफ राय दी। ये शरफुद्दीन बज़गश और सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ थे। शरफुद्दीन ने अपनी तकरीर में कहा जो कत्ल होने या गिरफ्तारी से डरे इससे बादशाहों की मुलाजमत की बजाय घर में अपनी बीवी के पास बैठना चाहिए। अगर हम इस हालत में सुल्तान के पास लौटे कि ना हम फातेह हों और ना ही किसी माजूर कर देने वाली मुसीबत से मजबूर हों तो सुल्तान हमसे हमारा मर्तबा और मालो दौलत सब कुछ छीन लेगा। इन्हें यह कहने का पूरा हक हासिल होगा कि तुम मुसलमानों से टैक्स तो वसूल करते हो मगर इनके दुश्मनों को देखकर भाग जाते हो और मिस्र जैसे इस्लामी मुल्क को कुफ्फार के हाथ में देकर आ जाते हो। नौजवान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी इस तरह के जज्बात का इजहार किया। ये सुनकर शेरको ने कहा बेहतरीन राय यही है। अब महफिल मुशावरत का रंग बदल गया और सब मुसलमान लड़ने पर आबादा हो गए। 26 जमादी उस्सानी 562 हिजरी मुताबिक 18 अप्रैल 1167 ईस्वी को दोनों फौजें खुले मैदान में एक दूसरे के मुकाबले आईं।
شیرکو نے قلب میں اپنی جگہ سلطان صلاح الدین یوسف کو مقرر کیا اور کہا دشمن مجھے قلب لشکر میں گمان کر کے سارا زور اس طرف ڈالے گا، مگر تم ان سے بھرپور مقابلہ کرنے کی بجائے نمائشی جنگ کرنا اور جلد ہی تیز تر پسپائی اختیار کر لینا۔ جب دشمن تمہارا پیچھا کرتے کرتے تھک جائے اور واپس لوٹنے لگے تو تم اس کی پشت پر حملہ کر دینا۔ شیرکو نے خود دائیں ہاتھ کے دستوں کو سنبھالا، اس کے لیے اس نے اپنے بہترین جان باز اور سخت جان سپاہیوں کو چنا تھا۔ شیرکو کا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ فرنگی اور مصری فوجوں نے تبل جنگ پر چوٹ پڑتے ہی شامیوں کے قلب لشکر پر حملہ کر دیا۔ یہ صلاح الدین یوسف کی قیادت اور شجاعت کی آزمائش کا غیر معمولی موقع تھا جس کا ذکر تاریخ میں محفوظ ہے۔ صلاح الدین نے خود کو قیادت کا اہل ثابت کر کے دکھایا اور اتحادیوں کے اس ریلے کے سامنے کچھ دیر اپنی مٹھی بھر سپاہیوں کو لڑانے کے بعد وہ منظم انداز میں پسپا ہوتا دکھائی دینے لگا۔ عیسائی سپاہی خوشی سے دیوانے ہو کر ان کا پیچھا کرنے لگے، مگر تیز رفتار گھوڑوں پر سوار یہ چند سو سپاہی ان کے ہاتھ نہ آئے۔ پیچھے میدان میں اب زیادہ تعداد مصری سپاہیوں کی رہ گئی تھی۔ شیرکو کے اشارے پر شامیوں کا دایاں بازو آگے بڑھا اور ان پر پل پڑا۔ اس اچانک طوفانی حملے سے اہل مصر کے چھکے چھوٹ گئے۔ تھوڑی دیر میں ان کی بہت بڑی تعداد گاجر مولی کی طرح کٹ کر رہ گئی جب باقی بھاگ نکلے۔ ادھر صلاح الدین کے تعاقب میں جانے والی فرنگی فوج ناکام ہو کر واپس لوٹ آئی، مگر یہاں میدان کو اپنے میزبانوں کی لاشوں سے بھرا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ المرک پر ایسا خوف طاری ہوا کہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلا۔ 2000 سپاہیوں کے ساتھ 2 ملکوں کی مشترکہ فوجوں کو شکست فاش دینا شیرکو کا حیرت انگیز کارنامہ تھا، جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی شجاعت اور بیدار مغزی کا بھی بڑا حصہ تھا۔ نصرانیوں اور مصریوں کی پسپائی کے بعد شامی مجاہدین کو دشمن پر نفسیاتی برتری حاصل ہو گئی تھی۔ یہ محض اللہ کا کرم تھا کہ ان تھوڑے سے سپاہیوں کا رعب و دبدبہ 2 ملکوں کی افواج پر طاری ہو گیا تھا، ورنہ اب بھی فرنگی اور مصری قوت کے لحاظ سے اس قابل تھے کہ دوبارہ انہیں گھیر سکیں، مگر انہیں اس کی ہمت نہ ہو سکی۔ وہ کسی توقف کے بغیر قاہرہ پہنچ گئے اور نئے سرے سے تیاریاں شروع کرنے لگے۔ شیرکو بابین کے محرک کفاتح بن کر وہاں سے چلا تو اسکندریہ پہنچ کر دم لیا۔ اسکندریہ کے لوگوں نے شامی فوج کو خوش آمدید کہا۔ وہ مصری حکومت کی زیادتیوں سے نالاں تھے اور فرنگیوں کے ان بحری بیرونوں سے خوفزدہ تھے جو کسی بھی وقت اسکندریہ کے ساحلوں پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ شیرکو نے اسکندریہ کے حالات اطمینان بخش دیکھے تو وہاں ٹھہرنا ضروری نہ سمجھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو وہاں بطور نائب مقرر کر کے خود بالائی مصر چلا گیا۔ اسکندریہ جیسے تاریخی، تجارتی اور عسکری لحاظ سے قدیم شہر میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا تقرر کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کے بزرگ اس میں قیادت کے جوہر چمکتے دیکھ رہے ہیں۔ اب تک سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوبیاں میدان جنگ میں ظاہر ہوئی تھیں، مگر سیاسی اور انتظامی امور سے نبرد آزما ہونے کے لیے یہ پہلا تجربہ تھا۔ مستقبل کے اس فاتح نے اس میدان میں خود کو ہر لحاظ سے قابل ثابت کر دکھایا۔ رمضان شریف کا مہینہ اس طرح گزرا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بدستور اسکندریہ میں اور شیرکو بالائی مصر کے انتظامی معاملات میں مصروف رہے۔ ادھر قاہرہ میں مصری اور عیسائی فوجوں نے از سر نو تیاری کی۔ انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ شامیوں کی 2000 فوج بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور شیرکو اسکندریہ سے خاصے فاصلے پر چلا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے تیزی سے پیش قدمی کی اور اسکندریہ پہنچ کر شہر کا نہایت سختی سے محاصرہ کر لیا۔ خوراک و رسد کے راستے مسدود ہوئے تو شہر میں قید کی سی صورتحال پیدا ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ساتھیوں کو مایوس نہیں ہونے دیا۔ اس نے اپنے چچا کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ جلد از جلد مدد کو پہنچے۔ لین پول اس معرکہ کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ عیسائی اور مصری افواج نے مشترکہ طور پر اسکندریہ کو نرغے میں لے لیا۔ ساحل پر نصرانیوں کے بحری جہاز تیار کھڑے تھے۔ صلاح الدین کے لیے آزادانہ کمان کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ اس نے نہایت خوش اسلوبی سے اسکندریہ کی مدافعت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 2.5 ماہ گزر جانے کے باوجود ہتھیار نہ ڈالے اور اسکندریہ کی بلند و بالا فصیلوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس امید پر دفاع جاری رکھا کہ جلد یا بدیر شیرکو باقی سپاہیوں کے ساتھ ان کی مدد کو ضرور پہنچے گا۔ ادھر شیرکو کو اسکندریہ کی نازک صورتحال کا پورا اندازہ تھا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا پیغام ملتے ہی بالائی مصر سے چل پڑا۔ لین پون نے لکھا ہے کہ اس موقع پر اس نے اسکندریہ کی بجائے قاہرہ کا رخ کیا اور اسے گھیر لیا، جس کے باعث اسکندریہ پر حملہ آور فوجیں گھبرا گئیں اور انہیں اسکندریہ کا محاصرہ کرنا اٹھانا پڑا، مگر یہ روایت درست نہیں تھی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ سیدھا اسکندریہ کی طرف آیا۔ گو اس کی اپنی حالت اتنی مضبوط نہ تھی۔ اس کی فوج کے بعض عمرا بھی شاور کے بہکاوے میں آ کر اس کے ساتھ چھوڑ گئے تھے، مگر خوش قسمتی سے اس کے باوجود شیرکو کی کوئی کمزوری اسکندریہ کا محاصرہ کرنے والے عیسائی حکمران المرک اور اس کے مصری اتحادیوں پر عیاں نہ ہو سکی۔ وہ بدستور نفسیاتی دباؤ میں رہے اور آخرکار صلح کے پیغام کی ابتدا انہی کی طرف سے ہوئی، جو کہ شامی لشکر کی برتری کی دلیل تھی۔ اتحادیوں نے پیشکش کی تھی کہ اگر شیرکو صلح کر لے تو وہ 50,000 دینار ادا کریں گے۔ شیرکو نے نفسیاتی برتری برقرار رکھتے ہوئے صلح نامے میں یہ بھی شرائط بھی عائد کر دیں کہ عیسائی مصر سے فوراً نکل جائیں گے، یہاں کسی بھی شہر میں نہیں رہیں گے، کسی ایک گاؤں پر بھی قبضہ نہیں رکھیں گے۔
اس نے شاور کو بھی صلح نامے میں اس بات کا پابند کیا کہ وہ اسکندریہ کی عوام کو شامیوں کی حمایت کے بدلے کوئی اذیت نہیں دے گا۔ اتحادیوں نے یہ تمام شرائط قبول کر لیں۔ المرک نے انہیں قبول کرنے میں سب سے زیادہ تیزی دکھائی کیونکہ وہ جلد از جلد واپس جا کر اپنے ملک کی خبر لینا چاہتا تھا، جہاں سلطان نور الدین نے مزید کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ ماہ شوال 562 ہجری بمطابق جولائی 1167 عیسوی کے وسط میں صلح نامے پر عمل ہوا اور صلاح الدین نے اسکندریہ خالی کر دیا۔ شامی فوجوں نے ایک بار پھر ہاری ہوئی جنگ جیت لی تھی۔ یورپی مورخ لین پول خود اس کی گواہی دیتے ہوئے تحریر کرتا ہے۔ نصرانیوں کا بیان ہے کہ اس جنگ میں انہیں فتح حاصل ہوئی تھی۔ اسکندریہ کے انخلاء کو وہ ہتھیار ڈالنے سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اگر عرب مورخین کی یہ روایت درست ہے کہ المرک نے شیرکو کو واپسی کی عوض 50,000 اشرفیاں بھی دی تھیں، تو پھر برتری مسلمانوں کی نظر آتی ہے۔ نجم الدین کے بیٹے یوسف نے 3 ماہ تک اسکندریہ میں محصور رہ کر جس دلیری، بلند ہمتی اور ہوشیاری سے شہر کا کامیاب دفاع کیا تھا، اس کے چرچے ہر طرف ہو رہے تھے۔ اس دوران دمشق میں نجم الدین ایوب خود آنے جانے والے سے مصر اور خصوصاً اسکندریہ کی خبریں بڑی بے چینی سے معلوم کیا کرتا تھا۔ شعبان کے مہینے میں جب محاصرے کو 1 ماہ گزر چکا تھا، نجم الدین کو معلوم ہوا کہ بغداد کے مشہور عالم شیخ عماد اصفہانی دمشق آ گئے ہیں، اور پھر وہ ان سے ملنے دمشق چلا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے سلطان ایوبی کے بادشاہ ہونے کی کچھ پریڈکشنز بھی کی تھیں۔ شیخ عماد وہ بعد میں نجم الدین کی کوششوں کے بدولت سلطان نور الدین کے دربار میں کتابت و انشاء نگاری کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ اس کے بعد وہ عماد الکاتب لقب سے مشہور ہوئے۔ معاہدہ اسکندریہ کے بعد ذیقعدہ کے وسط ستمبر 1167 عیسوی میں شیرکو اور صلاح الدین یوسف سپاہیوں سمیت واپس چلے گئے۔ المرک بھی لوٹ آیا۔ فرنگیوں کے اصل لشکر کی واپسی کے باوجود طے شدہ معاہدے کے برخلاف عیسائی افسران اور ان کے بہت سے سپاہی مصر میں موجود رہے، جو اہل مصر کو دمکانے کے لیے کافی تھے۔ انہوں نے مصریوں پر دباؤ ڈال کر اپنا ایک انتظامی افسر قاہرہ میں مقرر کر دیا، شہر کے پھاٹکوں پر اپنے گھڑ سوار تعینات کر دیے اور سالانہ خراج کی شرح بڑھا کر 1,00,000 دینار کر دی۔ یہ تمام معاملات وہ شاور کے ساتھ طے کر رہے تھے، جبکہ آزاد بے بس قیدی کی طرح دولت عبیدیہ کی رسوائی کا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ بدباطن شاور کا بیٹا کامل ایک نیک بخت نوجوان تھا۔ وہ اپنے باپ کی سیاست سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے مصر کے تازہ ترین حالات سے یہ محسوس کر لیا کہ اس کا وطن نصرانیوں کو غلام بنتا جا رہا ہے۔ اس نے سلطان نور الدین کو خط لکھ کر اس صورتحال سے آگاہ کیا اور وعدہ کیا کہ وہ مصر میں سلطان کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرے گا تاکہ سلطان کی فوج انہیں نصرانیوں سے نجات دلا سکے۔ معاہدہ اسکندریہ کے بعد 1 سال گزر گیا۔ گنتی کے چند عیسائی افسران اور سپاہی پورے مصر کو لاٹھی سے آنگ رہے تھے۔ ان کے مظالم کے سامنے کسی کو دم مارنے کی جرت نہ تھی۔ 1 سال کے اندر عیسائی افسران پر مصریوں کی بے بسی پوری طرح عیاں ہو گئی تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اگر اسی وقت فوج کشی کر کے ملک کو باقاعدہ فتح کر لیا جائے تو کوئی قابل ذکر مزاحمت نہیں ہوگی۔ چنانچہ وہ المرک کو مصر پر حملے کی دعوت دے چکے تھے۔ القدس میں المرک اب اس معاملے پر مشورہ کر رہا تھا کہ آیا مصر کو مکمل طور پر فتح کر لیا جائے یا اسی حال پر رہنے دیا جائے۔ تقریباً تمام مشیر وہاں حملہ کرنے کے حق میں تھے، تاہم المرک بہت دور اندیش اور محتاط تھا۔ اس کو موجودہ صورتحال میں تو یہ اطمینان تھا کہ بیٹھے بٹھائے مصر کا خراج اسے مل رہا ہے، مگر وہاں باقاعدہ قبضے کی صورت میں سے کئی خدشات تھے۔ اس نے اپنے مشیروں سے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم مصر پر فوج کشی نہ کریں، وہ ہمارے لیے لقمہ تر ہے۔ اس کی ساری آمدن ہمیں خود بخود یہاں پہنچ رہی ہے، جس کے ذریعے ہم نور الدین زنگی کے خلاف اپنی فوج کو مضبوط تر کر سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر ہم نے مصر پر قابض ہونے کی کوشش کی تو وہاں کے حکام اور عوام ہماری مخالف بن جائیں گے اور ہمارا خوف انہیں نور الدین کی وفاداری پر آمادہ کر دے گا۔ پھر ایسی صورتحال میں اگر شیرکو جیسا کوئی مرد میدان وہاں پہنچ گیا تو یقیناً یہ نصرانیوں کی ہلاکت اور ان کے شام تک سے بے دخل ہونے کا باعث ہوگا۔ المرک کی اس تقریر کا عمرائے فوج پر کوئی خاص اثر نہ ہوا اور انہوں نے جواب دیا، مصر کا کوئی محافظ ہے نہ مددگار۔ جب تک نور الدین لشکر تیار کر وہاں روانہ ہوگا ہم وہاں قبضہ کر چکے ہوں گے، اور نور الدین جب وہاں آئے گا تو اس کا بچ کر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ سب کو متفق دیکھ کر المرک نے مصر پر حملے کا فیصلہ کر لیا، مگر اس کے دلی خدشات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ اس نے فوج کو تیاری کا حکم دیا اور لشکر کشی کی ظاہری ہیبت طاری کر کے مسلمانوں کو ان کی پیش قدمی کی صحیح سمت کا اندازہ نہ ہو۔ اس نے یہی ظاہر کیا کہ لشکر حمص پر حملے کے لیے جا رہا ہے تاکہ مسلمان دھوکے میں رہیں۔ محرم 564 ہجری بمطابق اکتوبر 1168 عیسوی کے وسط میں المرک اپنی فوج کے ساتھ اسکلان سے مصر کی طرف روانہ ہوا۔ اسی دوران اسے مصر کے بعض امراء کے پیغامات وصول ہوئے جو شاور سے تنگ اور فرنگیوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے۔ وہ فرنگیوں کے ذریعے شاور کو اقتدار سے ہٹانا چاہتا تھا۔ ان پیغامات سے نصرانیوں کا حوصلہ مزید بڑھ گیا۔ اگرچہ نصرانیوں نے اپنی فوج کشی کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر نور الدین زنگی کو خبر مل گئی۔ اس نے مختلف صوبوں کے حکام کو فوراً لشکر تیار کر کے اپنے پاس آنے کا حکم دیا۔ ادھر المرک 1 صفر 564 ہجری بمطابق 3 نومبر 1168 عیسوی کو مصر کے سرحدی قصبے بلبیس پہنچ گیا۔ اب اس کے چہرے سے شرافت و مروت کا وہ نقاب بھی اتر چکا تھا جو اہل مصر کے سامنے پہن کر وہ خود کو نجات دہندہ باور کراتا تھا۔ اب وہ استعمارانہ عزائم کا حمل ایک جلاد نظر آ رہا
تھا اس نے ایک درندے کی طرح بلبیس پر حملہ کیا اور وہاں قتل عام کر کے پوری آبادی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 5 دن تک وہاں ظلم و ستم کا بازار گرم رہا، مگر اس غارت گیری کا نتیجہ فرنگیوں کے حق میں بدتر ثابت ہوا۔ مصر کے کئی امراء جو الملک کو اپنی حمایت کا یقین دلا چکے تھے بلبیس کے باشندوں کا انجام دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ پہلے وہ شہروں کے دروازے کھول کر نصرانیوں کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھے، مگر اب انہیں اپنے انجام کے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں رہ گئی تھی کہ چنانچہ انہوں نے اپنی دفاع کا فیصلہ کر لیا۔ چند دن بعد عیسائی لشکر قاہرہ کی طرف روانہ ہوا۔ قاہرہ کے قریب تاریخی شہر فسطاط واقع تھا جو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے بسایا تھا۔ عام بول چال میں شہر مصر سے یہی مراد لیا جاتا تھا۔ بنو عبید نے اپنے دور میں اس کے بالمقابل قاہرہ تعمیر کر کے اسے دارالحکومت قرار دے دیا تھا، مگر اس کے باوجود مصر کی گنجان آبادی فسطاط ہی تھی۔ الملک مسلمانوں کو اتنا دہشت زدہ محسوس کر کے بے حد جری ہو چکا تھا، اسے نظر آ رہا تھا کہ اس کے مشیروں کی رائے صحیح تھی اور وہ کسی دقت کے بغیر مصر فتح کر سکتا ہے۔ اس نشے میں وہ تیزی سے قاہرہ کی طرف بڑھ رہا تھا اور شاور اس کے خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس موقع پر شاور نے نصرانیوں سے دفاع کے لیے ایک نہایت قابل نفرت تدبیر اپنائی۔ اس نے یہ سوچ کر کہ کہیں عیسائی قاہرہ پر حملے کے لیے فسطاط میں مورچے نہ بلا لیں، فسطاط کی آبادی کو شہر سے نکال کر قاہرہ کی طرف ہانک دیا اور اس 550 سالہ تاریخی شہر کو آگ لگا دی۔ شہر میں ہر طرف شعلے بھڑکنے لگے، دھوئیں کے مہیب بادل میلوں دور سے نظر آتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ فسطاط کو آگ لگانے کے لیے 10,000 مشعلیں اور تیل کے 20,000 کنستر استعمال کیے گئے تھے۔ یہ اتنی بڑی آتش زدگی تھی کہ شہر 54 دن تک جلتا رہا۔ جب آگ کے شعلے ٹھنڈے ہوئے تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا بسایا ہوا شہر خاکستر ہو چکا تھا۔ شاور کی اس مجنونانہ تدبیر کے باوجود الملک کو کوئی روک نہ سکا۔ وہ 10 سفر کو قاہرہ تک پہنچ گیا۔ نصرانیوں کو قاہرہ کا محاصرہ کرتے دیکھ کر آزد لرز گیا، مصری محل میں ماتم برپا ہو گیا۔ آزد نے اپنی عورتوں کے کچھ نوچے ہوئے بال برق رفتار قاصد کے ذریعے نور الدین زنگی کے پاس حلب روانہ کر دیے اور ساتھ ہی ایک خط بھی بھیجا جس میں حالات کی منظر کشی کے بعد لکھا کہ میری مدد کرو، میری عورتوں کو فرنگیوں سے بچاؤ، یہ شاہی محل کی خواتین کے بال ہیں جو تمہیں مدد کے لیے پکارتی ہیں۔ نور الدین یہ خط پڑھ کر مصر کے بارے میں بے حد فکر مند ہو گیا۔ ادھر قاہرہ کا محاصرہ سخت سے سخت تر ہوتا جا رہا تھا، تاہم شہر کی بلند فصیل کافی دنوں تک حملہ آوروں کو روک سکتی تھی۔ مصری وزیر شاور سفارت کاری کا ماہر تھا، اس نے الملک کو پیغام بھیج کر اپنی سابقہ دوستی یاد دلائی اور اسے سمجھایا کہ اس معاملے کو صلح و صفائی سے کچھ لوگ کچھ دو کے مطابق طے کر لینا بہتر ہے، ورنہ دونوں کا مشترکہ دشمن نور الدین مصر پر قابض ہو جائے گا۔ یہ سفارت کاری کامیاب رہی۔ الملک نور الدین کے نام سے یوں چونکا جیسے کسی بھیانک خواب سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا ہو۔ اس سے خطرہ محسوس ہوا کہ اگر قاہرہ کی فتح میں تاخیر ہوئی تو نور الدین اپنے لشکر سمیت یہاں پہنچ جائے گا اور پھر اس کے لیے زندہ واپس جانا نہ آسان نہیں ہوگا۔ شاور نے صلح کے بدلے سے 10 لاکھ دینار دینے کا وعدہ کیا، جن میں سے 1 لاکھ نقد اور بقیہ کی ادائیگی نصرانیوں کے واپس لوٹنے کے بعد طے پائی۔ نصرانیوں کے جانے کے بعد شاور نے بقیہ 9 لاکھ دینار جمع کرنے کے لیے قاہرہ اور دوسرے شہروں میں کارندے متعین کر دیے، مگر پورا ملک معاشی زب و حالی کا شکار تھا۔ عوام کا بہت کچھ عیسائی پہلے ہی لوٹ چکے تھے۔ سب سے بڑا شہر فسطاط جل کر کوئلہ ہو چکا تھا۔ اس کے لیے لاکھوں کوششوں کے باوجود شاور 5,000 دینار سے زیادہ جمع نہ کر چکا۔ آخر تنگ آ کر وہ بھی نور الدین زنگی سے مدد مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے دہائی دی کہ اگر اہل شام نے مدد میں تاخیر کی تو مصر کفار کے پاس چلا جائے گا۔ سلطان نور الدین نے مصر سے نصرانیوں کو نکالنے کے لیے ایک بار پھر حملے پر غور کرنا شروع کر دیا۔ آزد نے نور الدین زنگی کو مصر کی تہائی حکومت دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ آخر نور الدین نے حملے کا فیصلہ کر لیا۔ اس مہم پر شیرکو کا جانا بھی ضروری تھا کیونکہ مصر کے نشیب و فراز کو اس سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ خود آزد نے اسی کہ مصر میں تعینات کیے جانے پر اصرار کیا تھا۔ شیرکو ان دنوں اپنی جاگیر حمص کی دیکھ بھال کے لیے گیا ہوا تھا۔ سلطان نور الدین نے صلاح الدین یوسف کو، جسے ان دنوں دمشق کے منتظم کی حیثیت حاصل تھی، فوراً اپنے پاس حلب بلوایا۔ وہ حاضر ہوا تو سلطان نے کہا اپنے چچا شیرکو کے پاس حمص جاؤ اور کسی تاخیر کے بغیر جلد از جلد میرے پاس آنے پر آمادہ کرو۔ صلاح الدین یوسف سلطان کے خصوصی قصد کے ساتھ اس وقت حمص کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن ابھی وہ 1 میل چلے تھے کہ انہوں نے شیرکو کو آتے دیکھا۔ ایلچی نے اسے سلطان کا پیغام دے دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ سلطان کے سامنے تھا۔ سلطان کو اس کی اتنی جلد آمد پر حیرت ہوئی۔ شیرکو نے عرض کیا مصر کے حالات پر مبنی بعض مصری حمایت کے خطوط پہنچے ہیں، میں نے محسوس کیا ہے کہ اس تازہ صورتحال پر مشورے کے لیے سلطان کی خدمت میں حاضری ضروری ہے، چنانچہ صرف 1 رات میں نہایت تیزی سے سفر کر کے حمص سے حلب آیا ہوں۔ اب شیرکو اور سلطان کے درمیان مشورہ شروع ہوا۔ شیرکو ضرورت محسوس کرنے کے باوجود مصر کی مہم کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھا۔ اس نے سلطان سے لشکر کے مصارف کی کمی کا عذر کیا اور اہل مصر کی غداری بار بار آزمانے کے بعد ان پر ناقابل اعتبار قرار دیا۔ سلطان نے مصارف اور لشکر کشی کے سارے انتظامات کا یقین دلایا اور ساتھ ہی کہا دیکھو شیرکو، اگر تم اس مہم پر نہیں جاؤ گے تو پھر اس کی اہمیت کے پیش نظر مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ میں خود یہ لشکر لے کر چلا جاؤں، کیونکہ اگر ہم نے اس معاملے کو سرسری سمجھا تو فرنگی مصر پر قابض ہو جائیں گے اور پھر ہم شام میں بھی کہیں نہ رہ پائیں گے۔ شیرکو کو یہ سن کر مصر پر جانے پر آمادہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کی مشاورت کے بعد نور الدین زنگی نے شیرکو کو 6,000 گھڑ سواروں کے ساتھ
مصر روانگی کو حکم دے دیا۔ سلطان کا یہ حکم سن کر شیرکو نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا اور کہا کہ چلو یوسف تم بھی میرے ساتھ چلنے کی تیاری کرو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلے تو انکار کیا، لیکن پھر بعد میں سلطان نور الدین زنگی کے اصرار پر ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گیا۔ بعد میں ایک موقع پر خود صلاح الدین نے اس وقت کی اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے موت کی طرف ہانک کر کے لے جایا جا رہا ہو۔ اس وقت بات یہ تھی کہ مصر میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے دلچسپی کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ اہل مصر کی فریب سے بھرپور سیاست تنگ آ چکا تھا۔ شامی فوجوں کا بار بار وہاں جانا، حالات کی اصلاح کے لیے کبھی شاور اور کبھی فرنگیوں سے الجھنا، خود کو موت کے منہ میں ڈالنا اور پھر کسی حتمی فیصلے کے بغیر واپس لوٹ آنا، اس کے لیے ایک کار ابز تھا۔ گزشتہ مہمات میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے سبق حاصل کیا تھا کہ مصر کی حکومت انہیں بیوقوف بنا رہی ہے، لہٰذا اس کا خیال تھا کہ اہل مصر کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ آزد کا ویویلا بھی اس کے نزدیک شاور کی چیخ و پکار کی طرح ایک ڈھونگ تھا اور بار بار اس ڈھونگ پر اعتبار کرنا سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے ہوشیار آدمی کے لیے ناممکن تھا، مگر سلطان نور الدین کی نگاہیں اس سے بہت آگے مصر کی دم توڑتی حکومت کی افق پر ایک نئی صبح کا سورج طلوع ہوتا دیکھ رہی تھیں۔ آنے والے وقت نے بتا دیا کہ سلطان نور الدین زنگی کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جس سفر کو فضول تصور کر رہا تھا وہی اس کی اقبال مندی اور مسلمانوں کی سعادت کا بہت بڑا سبب بنا۔ لشکر روانہ ہوا تو سلطان نے اس کی ہمت افزائی کے لیے خود دمشق سے ایک منزل دور راس الماء تک ساتھ دیا۔ اس دوران مصر سے اطلاع پہنچی کہ فرنگیوں کا لشکر شامی فوج کی آمد کا سن کر قاہرہ سے رفو چکر ہو گیا ہے۔ اس خبر سے نور الدین کو مزید اطمینان ہو گیا۔ پھر بھی اس نے وسط ربیع الاول 564 ہجری مطابق دسمبر 1168 عیسوی میں اس لشکر کو راس الماء کی خیمگاہ سے مصر روانہ کر دیا۔ دلجوئی کے لیے ہر سپاہی کو اضافی طور پر 20 اشرفیاں بھی عنایت کیں۔